वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि इंटरनेट की स्पीड में कमी का मामला दरअसल है क्या, और मुख्तलिफ जो हुकूमती तर्जमान हैं, जो वज़रा हैं, वो एक ही दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ नौइयत के बयानात दे रहे हैं। अहमद हसन साहब, गो कि ये टेक्निकल मामला दुनिया भर में होता है और हुकूमतें उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस पर सियासत हो रही है। अब अता तारड़ साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो कोई और बात कर रहे हैं। शिजा फातिमा साहब IT मिनिस्टर हैं, वो कोई और वजह बयान करती हैं, फिर एक दिन और वजह और अगले दिन कुछ और वजह बयान करती हैं। चेयरमैन PTA ने तो आज एक कमाल ही कर दिया। उन्होंने जो अंदर गुफ्तगू हो रही थी मीटिंग के दौरान, उन्होंने वहां पे फायरवॉल के हवाले से बताया कि हाँ फायरवॉल का मामला है, इस वजह से ये स्पीड कम है, और बाहर आके बाकायदा तौर पर अपने बयान से मुकर गए। और इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा ये फायरवॉल नहीं, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इतने सारे मुतजाद बयानात, क्या हुकूमत को समझ नहीं आ रही या आवाम को गुमराह कर रहे हैं? मामला क्या है, आप क्या देख रहे हैं? एहतजाज हुकूमत को पहले कौन सी बात की समझ आई है? जो इंटरनेट की समझ आई। उनको बिजली के हवाले से कौन सी समझ आई, मईशत को ठीक करने के हवाले से कौन सी समझ आई, उन्हें अदालती निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से कौन सी समझ आई, उन्हें खारिज उमूर पर दस्तरस के हवाले से कौन सी समझ आई। हुकूमत तो पता नहीं कि किस गार में सो रही है और उन्हें इर्द गिर्द के मामलात का इल्म नहीं, बल्कि जो IT की मिनिस्टर है उन्हें तो कितान कोई इल्म नहीं है, बल्कि वो तो कभी कहती है कि फायरवॉल लगाए, कभी कहती है नहीं लगाए, कभी कहते हैं इंटरनेट लोकल मामलात की वजह से स्लो है फायरवॉल की वजह से, कभी कहती है कि इंटरनेशनल मामलात है, कभी कहती है समंदर में ये हुआ है। देखिए, हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, वो तो ऐसी है कि हर महकमे के हवाले से जो कारकर्दगी सामने आ रही है वही कारकर्दगी इंटरनेट के हवाले से आ रही है। एक सवाल पिछले सेगमेंट में आपने डिस्कस किया, मैं दरअसल उस पर थोड़ी सी बात, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस पर भी बात कर लूँ। देखिए, इमरान खान के हवाले से बात हो रही थी, मुझे उस पर मौका नहीं मिला, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कोई डेवलपमेंट या वो उसको फेस करेंगे, क्योंकि रवायती तौर पर ऐसा होता नहीं है। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, लेकिन उसे सिविल अदालतों के ज़रिए फांसी दी गई, क्योंकि वो एक मकबूल लीडर थे और उस मकबूलियत को उठाना आसान काम नहीं था। इमरान खान उनसे भी कहीं ज़्यादा मकबूल हैं, तो इमरान खान के बोझ को उठाना किसी इदारे की बस की बात नहीं है। और वो क्यों उठाएंगे जब इन्हीं अदालतों से साकिब निसार भी बरामद होते हैं, अता बंदयाल भी बरामद होते हैं, नेब भी बरामद होता है, एहतिसाब अदालतें भी बरामद हो रही है, और उन्होंने पहले भी सियासतदानों के साथ जो सलूक किया है तो वो मौजूदा सियासतदान के साथ करना कौन सा मुश्किल है। पहले भी व्हाट्सएप सिलसिले चलते रहे, पहले भी कर्नलों के दौरे चलते रहे, वो बल्कि एक सहाफ़ी होते तो बाकायदा उसकी वीडियो जारी कर दी थी। तो जिन सिलसिलों से ये अदालतें जहाँ से डिक्टेशन लेती रही, तो वही कुछ ये अदालतें इस सियासतदान के साथ भी करेंगी। जिन भुट्टो के साथ जो किया था, फातिमा जनाह के साथ जो किया था, बेनज़ीर और नवाज शरीफ के साथ जो किया था, तो फिर उनके लिए इमरान खान के साथ करना कौन सा मुश्किल है। लेकिन कम से कम कोई इदारा इसके लिए तैयार भी नहीं होगा और इस बोझ को उठाने की सिकत भी नहीं रखता कि इतने मकबूल लीडर के हवाले से वो बोझ उठा सके। सही। अच्छा, अब इसी पे खालिद जमील साहब, आपकी क्या राय है? ये आप सब जानते हैं, आप अक्सर इसको रिपोर्ट भी करते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, ये अंदर मामला क्या है? फाइबर केबल डैमेज हुई है समंदर में, फायरवॉल की तनसीब हो रही है, ये VPN की वजह है, क्या वजह है? क्या हुकूमत को खुद नहीं समझ आ रही? अभी कुछ देर पहले जो है वो राना एहसान साहब की गुफ्तगू सामने आई, जो मुशीर है वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा कि जनाब फायरवॉल जो है वो 5th जनरेशन वार के हवाले से बहुत ज़रूरी है। तो अब बिटवीन द लाइन्स ये एतराफ़ भी किया जा रहा है कि फायरवॉल की वजह से ही ये सुस्त रवि इंटरनेट की हमें देखने में आ रही है। क्या मामला है? बात सादा सी है कि वो एहतजाज मेरी, आपकी और पाकिस्तान की अक्सरियत की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, उसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जो चेयरमैन PTA, ये रिटायर्ड जनरल साहब हैं, इन्होंने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम WMS,
جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تو مجھے فوری طور کے اوپر جو ہے کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم یاد آ گیا کہ یہ WMS ہے، وہ EMS تھا. اور وہاں بھی مزے کی بات ہے، کرنل صاحب ہے کہ انہوں نے بریفنگ دی تھی الیکشن میں جب 8 فروری سے پہلے، اور کہا تھا کہ جناب پورے ملک کے اندر اگر انٹرنیٹ بند ہوا، موبائل بند ہوئے، تو یہ ہمارا انٹرنل کنیکٹیوٹی سسٹم ہے اور پھر بھی تمام کے تمام ریزلٹس ہمیں ریئل ٹائم میں مل جائیں گے. اور وہ ملے ہیں، لیکن نہ تو وہ EMS ابھی کام کر رہے ہیں 8 فروری سے لے کے اب تک. ایک اس کا کاغذ انہوں نے جو ہے عدالتیں کہہ کے تھک گئی، ان کو نہیں دیا، اور نہ ہی ان کا ویب مینجمنٹ سسٹم اس طرح سے کام کر رہا ہے. یہ ویب مینجمنٹ سسٹم اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انٹینشن ساری آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جس قسم کے بھونڈے انداز میں الیکشن کو مینج کیا تھا، اسی بھونڈے انداز میں اس وقت جو ہے کہ تمام کے تمام انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ وہ جو مینڈیٹ چوری کی تھی اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. اب اس مینڈیٹ چوری کے اوپر کوئی آواز اگر اٹھانا چاہتا ہے تو اس آواز کو دبانا ہے. تو اسی لیے دونوں جگہوں پہ آپ دیکھیے کہ ٹرمز ایک جیسی استعمال کرتے ہیں، لوگ ایک جیسے ہیں، سوچ ایک جیسی ہے اور ایک جیسا ہی طرز عمل ہے ان کا. تو اس قسم کی آپ کو مختلف ٹرمز دکھائی دیں گی. اب یہ جو سیاسی معصوم لوگ ہوتے ہیں، میں نے تو کل بھی کسی جگہ پہ شاید یہی بات کی، میں نے کہا کہ یہ IT منسٹر صاحبہ کو آ کے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. جنہوں نے لکھ کر ان کو دیا، جنہوں نے بریف بنا کر ان کو دیا، بڑے ذہین فتین کوئی عالم صاحب ہوں گے وہ IT کے اور اس سارے شعبے کے، ان کو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اتنی علم اور دسترس رکھتے ہیں، تشریف لائیے، اپنا چہرہ سامنے بیٹھیے کیمرے کے اور آپ اناؤنس کیجیے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں کہ جناب یہ ہیں وہ صاحب جنہوں نے یہ معاملہ، یہ مرض ڈائیگنوز کیا، اس کا ہم نے علاج نکالنا ہے، تاکہ سارے پاکستان کو اور دنیا کو پتہ تو چلتا ہے کہ اتنے ذہین فتین ہمارے لوگ خالد جمیل صاحب، آپ دیکھیں خالد جمیل صاحب، آپ کیوں شناخت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آپ کیوں شناخت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ خالد صاحب اگر مجھے سن پا رہے ہیں، آپ کیوں شناخت کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ وہ جو ہے نا خود ہی آ کے سامنے جو ہے وہ بات کریں؟ ہائیبرڈ کا بھی آپ نے خود کیا، ہائیبرڈ نظام کا ذکر آپ نے خود کیا ہے. وہ ظاہر ہے پھر عطاء اللہ تارڑ صاحب ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، شیزہ فاطمہ صاحبہ ہیں، تو پھر ظاہر ہے جب یہ لوگ ہیں بات کریں. سیاستدانوں کو غلط بات کی جو ہے کہ لان تان تو سیاستدان نے برداشت کرنی ہے نا. تو بھائی جنہوں نے کہا ہے انہی کو سامنے بٹھائیں آ کے، بھائی آپ آئیں، بیٹھیں، آپ بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی ان کی ساری ریسرچ ہے، ان کی علم ہے، ہم اتنے ٹیکنیکل نہیں ہیں، تو ہم یہ آپ کو بات بتا رہے ہیں. باقی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سیاسی بیان دے دیں آپ، تو آپ کسی کا ملبہ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے تو اب دیکھ لینا یہ کیا کیا PDM نے کیا کیا کہ آپ نے ساری اپنی کچھ دوسروں کی نہلیاں تھیں، ان کو آپ نے سارے ٹاسک دے دی، ان سے کچھ ہوا نہیں، برے یہ بن رہے ہیں، وہ سارے کے سارے پیچھے بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں. تو اس لیے سیاستدانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام میں انہوں نے جانا ہے، فیس انہوں نے کرنا ہے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ انہوں نے لینے، انہوں نے بابو نے نہیں ووٹ لینے جا رہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ جو ہائیبرڈ نظام کی اور 5th جنریشن وار کی اور یہ ساری بات ہو رہی ہے، اسامہ آج آپ کے علم میں آج ایک یوتھ کنونشن تھا جس میں چیف آف اسٹاف بھی موجود تھے، وزیر اعظم بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے آج گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اگر کسی چیز نے جوڑا ہوا ہے سب لوگوں کو تو وہ 1973 کا آئین ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کیا آئین کے حوالے سے وزیر اعظم یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تھوڑی مجھے بھی کنفیوژن ہوئی، اگر آپ کو سمجھ آتے بتا دیے گا. شہید ارشد شریف کے والدہ کی منشا سے FIR کا نہ کٹنا آئین ہے، 90 دن میں الیکشن نہ ہونا آئین ہے، صحافیوں کا لاپتہ ہونا آئین ہے، اپنے مخالف اٹھتی آوازوں کو دبانا آئین ہے، سوشل میڈیا پہ قدغن لگانا، ایکس بند کر دینا کیا یہ آئین ہے، انسانی حقوق کی پامالی جو ہے وہ آئین ہے، حتک عزت اور پیکا ایکٹ جیسے قوانین آئین ہے. یہ جو آئین کی بات کی جا رہی ہے یہ ساری صورتحال، اور تو اور اسحاق ڈار صاحب نے فورم پہ کہا کہ کون سا آئین 90 دن میں الیکشن ہوا تو کیا ہو گیا. تو یہ صورتحال ہم نے دیکھی ہے، یہی آئین ہے جس کا ذکر میاں شہباز شریف کر رہے ہیں. ان کی نظر میں آئین وہی ہے جو ہم نے بڑے جملے تاریخ میں سنے ہیں کہ اس پہ تو پکوڑے رکھ کے تل سکتے ہیں آپ، اس کے کاغذ پہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ سوچ ہمارے ہاں حکمرانوں کی ہو جاتی ہے. یہ بات درست ہے کہ 1973 کا آئین ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، ورنہ آپ یقین کریں کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا حالات ہو جائیں. یہ بات بھی درست ہے کہ اس کا حلیہ جس طرح بگاڑا گیا ہے، ماضی میں بڑی دفعہ بگاڑا گیا، لیکن بات پھر وہیں پر لے جانی پڑتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ حل ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. کیونکہ بڑی مشکل سے آپ دیکھیے پاکستان میں اگر کانسٹیٹیوشنل ہسٹری دیکھیں، ہمارے ہاں تباہی اس لیے ہوئی کہ ہمارا آئین ہی نہیں بن سکا اتنا عرصہ، اور بنتا تھا اور ٹوٹتا تھا، نیا بناتے تھے، بات نہیں بنتی تھی. اب یہ 1973 کے آئین میں جو کچھ ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے سارا بتا دیا، اس پہ میں کس طرح عمل نہیں ہو رہا. یقین جاننے کہ یہ بالکل وہی حال ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کا کیا ہے، کتابیں اٹھا کے میں جب چاہوں پھینک دوں. تو یہ ہمارے ہاں ایٹیچیوڈ حکمرانوں کا رہا ہے، اور اسی طرح اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اب یہ جو حکومت میں لوگ ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب ووٹ سے نہیں انہوں نے آنا،
اور یہ فارم 47 کا ان کو سہارا چاہیے، اس لیے آپ اس طرح کے اقدامات دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں سینئر صحافی ماجد نظامی صاحب، انہوں نے یہ خبر دی کہ نون لیگ کے کئی لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلائی کر دیں، آپ کو جتوا دیا جائے گا۔ یہ میں اب کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ سے جو حکم آیا، آج تو اور تھا لیکن اس سے پہلے 3 سیٹیں جس طرح نون لیگ کو دے دی گئیں ری کاؤنٹنگ میں، اور اس میں کیا ہوا کہ کتنے ووٹ کس کے ریجیکٹ ہوئے اور وہ کس طرح طریقے انصاف کے کام ہو گئے، وہ ایک الگ کہانی۔ تو جو نون لیگ کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم یہ منہ پر مزید کالک نہیں مل سکتے، کیونکہ ہم نے لوگوں میں جا کر ووٹ مانگنے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو حکمران ہیں، کبھی آپ نے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بالکل مثال کے طور پر شریف خاندان، کیا کبھی آپ نے ان کو ووٹ مانگتے دیکھا ہے؟ ان کا تو ٹوٹل کیمپین ہوتی ہے کہ اربوں روپے کے آپ کے فنڈز ہوتے ہیں، اپنے حلقے میں اربوں روپے جا کر لگا دیتے ہیں، اور اس کے بل بوتے پر جا کر گھروں میں جا کر کنونس کرنا وہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر آبادی دیہات کی ہے یا دیگر جگہوں پر جانا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں ہم لوگوں کو فیس ہی نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو آئین والا تو انہوں نے ختم کر دیا، وہ چیپٹر ہی کلوز ہو چکا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ وہاں عدالتیں ہونی ہے کہ ہمارے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ان بنیادی وہ بھی آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہاں جی، تو وہ تو آئین تو ہے ہی نہیں ملک میں اس وقت، پریکٹیکلی آئین معطل ہے۔ اس کی تو بات ہی ہم ویسے کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، ورنہ آپ دیکھیے کہ کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے، کیا لوگوں کو آزادی ہے۔ یہ فائر وال کا ہی آپ دیکھ لیجئے۔ اب حفیظ صاحب نے ایک بات بڑی کلیئر کی ہے، مجھے اس کے علاوہ تو ان کی ساری باتیں میں کنفیوژن نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو خود تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، ثوابی سے اسد قیصر صاحب کو۔ اب وہ ان کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا تھا وہ کنفیوزڈ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا ان کا ایکسپیرینس ہے آئی ٹی کا، مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ فائر وال ہو یا ویب مینجمنٹ سسٹم ہو، وہ دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں، وہ ملک میں تباہی لے کر خالد صاحب نے بات کی صحیح، یعنی یہ مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے اس وقت، مینجمنٹ سسٹم کا ہم شکار ہیں، اور کون مینج کر رہا ہے ظاہر ہے یہ ابھی تک نہیں معلوم۔ لیکن ابھی میں مسعود رضا صاحب، آپ آج ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اعجاز حسین صاحب، لکھتے ہیں بہت اچھا، آپ ان کا کالم آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں جب ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی، تو جنرل باجوہ نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب جب جنرل باجوہ سے ملے تو انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ یہ منی لانڈرنگ کے معاملے میں کیا تفصیلات، انہوں نے کہا جی بچوں سے غلطی ہو گئی۔ تو کب تک ہم بچوں کی غلطی کی سزا جو ہے بھگتتے رہیں گے؟ بچوں کی غلطی کی سزا کب تک بھگتتے رہیں؟ دیکھیے ابھی آئین کی بات ہو رہی تھی، اور جنرل باجوہ کا جو کنڈکٹ رہا ہے وہ دیکھ لیں، آپ کے آئین کے سارے معاملات دیکھ لیں، تو بس وہ جو ایک سوچ ہے نا، وہ سوچ کی عکاسی ہو رہی ہے۔ اور ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین نے جوڑا ہوا ہے، تو آئین نے، اس ٹوٹے ہوئے آئین نے اس سسٹم کو جوڑا ہوا ہے، کیونکہ آئین جتنی مرتبہ ٹوٹ چکا ہے نا، اب یہ اگر دوبارہ سے بحال ہوا تو جن لوگوں نے آئین توڑا ہے اور بار بار توڑا ہے، بچنا ان کو نہیں ہے، کیونکہ بالکل درست کہا گیا کہ ان لوگوں کو دوبارہ ووٹ سے آنا نہیں ہے، اور جو یہ ایک بار کر چکے ہیں یہ دوبارہ یہ کر پائیں گے، اس کے امکانات پہلے سے اب کم ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ باجوہ صاحب ہوں یا دیگر صاحبان ہوں، جو اس سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں اور جتنی دور تک اس کو لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جتنا یہ آگے بڑھیں گے یہ اپنے بوجھ سے خود ہی ڈھلتے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ یہ قوم کے لیے اچھا ہے، بالکل صحیح، یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ جو سائے منڈلا رہے ہیں اس وقت معیشت کے حوالے سے یا اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے، خدا ہی ان سے ہمیں محفوظ رکھے اور صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہو۔ میں تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔